اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ गुज़िश्ता اسباق के खुलासे के तौर पे हमने ये बात आपको बतानी थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 5 हिजरी के वाक़यात उनका अहाता किया था, और उसमें जो बड़ा वाक़या था वो ग़ज़वा अहज़ाब, या इसका दूसरा नाम क्या था, ग़ज़वा खंदक। इसके हवाले से हमने जो है वो गुफ्तगू की थी। अच्छा, ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब, ये दोनों नाम की वजह तस्मिया किसी को पता है क्या, क्यों रखे गए, इसके दो नाम क्यों हैं? ग़ज़वा खंदक क्यों रखा गया? खंदक खोदी गई, इसकी निस्बत से इसको ग़ज़वा खंदक कहा गया। और ग़ज़वा अहज़ाब क्यों कहा जाता है इसको, किसी को मालूम है ये बात? ग़ज़वा अहज़ाब, अहज़ाब जमा है हज़्ब की, जमात की जमा है, या कबीलों की जमा है, कबाइल। तो आपको पता है पूरा अरब तकरीबन इनके मुकाबले में आ गया था, तो उसके लिए ग़ज़वा अहज़ाब उसको जो है ना वो बोला जाता है। शुक्र। तो ये दो नाम इस ग़ज़वे के, हमने इसको तफसील से जो है वो डिस्कस किया था और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे गौर किया था। आज इसी के हवाले से कुछ इसके इस वाक़ये के अंदर जो इबरतें हैं, जो असबाक हैं, जो नताइज हैं, जो नसीहतें हैं, उस पर इंशाल्लाह थोड़ा सा एक मुख्तसर सा बयान होगा। और उसके बाद जो है हम अपने 6 हिजरी के वाक़यात का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। और 6 हिजरी के वाक़यात में ज़्यादातर आपको वाक़यात मिलेंगे गज़वात के और सराया के। तकरीबन आप ये समझें कि 2 गज़वात का बयान आएगा 6 हिजरी के अंदर, और तकरीबन 14 या 15 सराया, उसका इंशाल्लाह मुख्तसर सा अहवाल आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और उसके बाद जो मशहूर वाक़या 6 हिजरी के, एक मशहूर वाक़या मुख्तलिफ वाक़यात में जो सबसे मशहूर वाक़या है वो सुलह हुदैबिया का वाक़या है। हुदैबिया ट्रीटी, जो नबी अलैहिस्सलाम ने एक साइन किया था मुआहदा कुरैश मक्का के साथ, जिसको सुलह हुदैबिया का नाम दिया जाता है, वो 6 हिजरी का वाक़या है। और उसके फौरन बाद बैत रिजवान हुई थी, कीकर के दरख्त के नीचे नबी अलैहिस्सलाम ने बैत ली थी सहाबा से। तो उसका इंशाल्लाह 6 हिजरी के वाक़यात में बयान आएगा। और 6 हिजरी के एक और वाक़ये के का जो एक प्रोमिनेंट वाक़या है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ दुनिया के जो उस वक़्त के बादशाह थे उनको खतूत लिखे आपने। जब सुलह हुदैबिया हो गया था तो 10 साल के लिए मुआहदा हो गया था कि कुरैश और मुसलमान आपस में जंग नहीं करेंगे। तो एक बहुत अमन का एक जो है वो हालात तय पा गए थे। अगरचे वो जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे कि वो मुआहदा 10 साल तो नहीं चला, वो तो 2 साल बाद ही ब्रेक हो गया। और उसके फौरन बाद फतह मक्का हुआ फिर। तो वो कैसे ब्रेक हुआ, वो किसने ब्रेक किया, वो इंशाल्लाह आगे तफसीलात आ जाएंगी उसकी। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि उसके बाद चूंकि एक लंबे अरसे तक अमन का मुआहदा साइन हो गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला इस चीज़ का कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरब के बाहर के बादशाहों को और उनकी कौमों को जो है वो अपनी नबूवत के ऐलान के तौर पर और उनको कायल करने के तौर पर, उनको इस्लाम की दावत देने के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खत लिखे थे। तो उसमें रोम का बादशाह भी था, फारिस का बादशाह भी था, नजाशी हबशा का बादशाह था, यमन के थे, और इस तरह के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों को नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत लिखे। वो भी 6 हिजरी के वाक़यात के अंदर है। तो 6 हिजरी के वाक़यात में कुछ गज़वात का बयान आएगा, कुछ सराया का बयान आएगा, और कुछ जो है वो आपको सुलह हुदैबिया का की बात आएगी, बैत रिजवान की बात आएगी, और मुख्तलिफ बादशाहों को जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खतूत लिखे उनका इंशाल्लाह तफसीली तज़किरा आएगा। तो ये 6 हिजरी के वाक़यात में इंशाल्लाह हम करेंगे डिस्कस। लेकिन उससे पहले हम 5 हिजरी के वो वाक़या, जो एक बड़ा वाक़या था ग़ज़वा खंदक का या ग़ज़वा अहज़ाब का, जिसको हमने तफसील से देखा था, उसके अंदर कुछ नसीहतों का बयान होगा और कुछ इबरतों और कुछ नताइज की बात पहले कर लेते हैं। ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर आप लोगों ने जब ये वाक़या पढ़ा, सुना और देखा, इसको हमने स्लाइड्स में आपको दिखाया, तो आपने देखा इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कुछ ऐसे मोजज़ात जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास होते हैं, अंबिया के लिए मोजज़ात खास हैं, आप लोगों को ये बात मालूम है। अक्सर व बेशतर इसका तज़किरा मोजज़ात का सीरत में आता रहा है और आएगा भी इंशाअल्लाह ताला। तो इस मौके पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे ही जो है वो खर्कुल आदात किस्म की चीज़ों का ज़हूर फरमाया, जिसको मोजज़ात कहा जाता है। और इसमें एक मोजा क्या था, एक मोजा मैंने ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, जरा इसको थोड़ा सा और मुख्तसर अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। कि एक आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान खोद रहे थे, सहाबा चट्टान खोद रहे थे खंदक की खुदाई के दौरान, तो वो टूट नहीं रही थी, बड़ा सख्त किस्म का पत्थर था, बड़ी सख्त चट्टान थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया कि या रसूल अल्लाह ये माजरा है, वो चट्टान नहीं टूट रही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ लेकर गए उस चट्टान के पास, और जब उसको देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अना नाजिलुन, मैं खुद खंदक के अंदर उतरूंगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद खंदक के अंदर तशरीफ लाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुदाल उठाई, और कुदाल उठा के जब चट्टान पर मारी तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं वहीं खड़ा हुआ था,
تو میں نے یہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر جو ہے نا وہ دو پتھر بندھے ہوئے تھے. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک کا تقاضا ہے. تو اس بھوک کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے پیٹ پر بھی دیکھا تو میرے پیٹ پر بھی ایک پتھر بندھا ہوا. تو ہم نے 3 دن سے کوئی کھانے کی چیز چکھی بھی نہیں تھی. یہ حالات تھے ہمارے. شدید بھوک تھی اور شدید سردی, جیسے آپ لوگوں کو یہ غزوہ خندق کے واقعات کے اندر یہ تفصیل سے یہ بات آ گئی ہے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان پر کدال کو مارا تو وہ بھری ریت کا ٹیلا بن گئی اور وہ فوراً ہی ختم ہو گئی. تو کہتے ہیں لیکن جب کپڑا مبارک ہٹا کدال چلاتے ہوئے تو میں نے دیکھا, اگر جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا. صحابہ تھے, ظاہر عشق کی ایک کیفیت تھی ان کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق تھا. بھوک کی حالت جب شدید ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیٹ پر کوئی وزن اگر ڈال لیا جائے نا تو معدے کو تھوڑا سا ایک وہ ایک سہارا سا مل جاتا ہے, اور کمر بھی تھوڑی سیدھی ہو جاتی ہے, آدمی چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے. ورنہ پیٹ کے جب بالکل اندر لگ جاتا ہے بھوک سے تو پھر چلا بھی نہیں جاتا. تو یہ ایک ہیلا ہے اس کا. تو بہرحال جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فوراً گھر گیا. میں نے بیوی کو کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا جی بالکل, ایک جو ہے نا وہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے میرے پاس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اور کچھ جو کے دانے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تم جو کو پیسو, آٹا گوندو اس کا, اور بکری کے بچے کو ذبح کیا اور فوراً اس کو جو ہے وہ بھوننے کے لیے آگ میں رکھ دیا. اور کہنے لگی جب وہ پکنے کے قریب ہو گیا گوشت تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ نے کہا کہ جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر لائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے چپکے سے بلانا ہے, کیونکہ کھانا بہت تھوڑا سا ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ لوگوں کو دعوت دیتے تو پھر یہاں پہ مشکل ہو جائے گا. بہرحال وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر چپکے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یا رسول اللہ کھانا تیار ہے, آپ تشریف لے چلیں, اور ایک یا دو آدمی اپنے ساتھ لیں. تو حضرت جابر, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جابر سے پوچھا کہ جابر کما ہوا, کتنا کھانا ہے تیرے پاس؟ تو میں نے بتایا کہ یا رسول اللہ اچھا, نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کما ہوا کھانا کتنا ہے؟ میں نے بتایا کہ اتنا اتنا کھانا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثیر طیب, بہت ہے اور بہت عمدہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک بات حضرت جابر کو کہی کہ تم ایسا کرو, اپنی بیوی کو یہ پیغام دے دو کہ کلھا لا تنزل مبرمۃ ولا خبز من التنور حتى اتیا, کہ تنور سے جو ہے نا روٹی نہ نکالنا اور ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں. یہ آپ نے کہا کہ اپنی بیوی کو یہ بات لازمی بتا دینا. خیر, اور پھر آپ وہ جابر چلے گئے اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تنور سے روٹی نہیں نکالنی اور چولہے سے ہانڈی نہیں اٹھانی. اور یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور ان کو کہا قوموا, کھڑے ہو جاؤ سارے. یہ سن کر تمام مہاجرین اور انصار کھڑے ہو گئے, اور جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو ہے وہ جابر تمہارے دوست نے تم لوگوں کی سب کی دعوت کی ہے, اور تم سب لوگ اس کے گھر کی طرف چلو. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انصار اور مہاجرین کو جو ہے جمع فرمایا اس موقع پر. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ فرمایا ادخلوا ولا تضاغطوا, لوگوں جابر کے گھر کے اندر جانا لیکن دھکم بیل نہیں کرنا, تھوڑے تھوڑے لوگ جانا اور کھانا پھر واپس آ جانا, لیکن ایک دھکم بیل نہیں کرنی. بہرحال جیسے لوگ قطار بنا کر اندر آتے رہے, نبی علیہ السلام روٹیاں, ایک روٹی لیتے, اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھتے اور ایک صحابی کو دیتے, وہ اس کو لیتے اور جو ہے وہ آگے چلے جاتے. بہرحال اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہانڈی میں سے گوشت نکالتے رہے اور اس تندور میں سے روٹیاں نکالتے رہے اور ان کو برابر نکال نکال کر لوگوں کو دیتے رہے, یہاں تک کہ سارے کے ساروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور کھانا ابھی بھی جو ہے وہ بچا رہا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ جو ہے وہ اس موقع پر ہے. اچھا, اس موقع پر ایک اور معجزہ بھی ہے جو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے, یہ بھی اسی موقع پر پیش آیا. یہ بشیر بن سعد کی جو بیٹی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے مجھے کچھ کھجوریں دی, بہت تھوڑی سی کھجوریں, اور کہا کہ یہ اپنے ماموں اور اپنے باپ کو دے آؤ, یعنی حضرت بشیر کو دے آؤ, اور ان کے ماموں تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, تو اپنے ماموں اور اپنے والد کو یہ کھجوریں دے آؤ چپکے سے میدان جنگ کے اندر جا کے. تو بیٹی کو بھیجا میدان جنگ کے اندر کہ وہ بھوکے ہیں تو ان کو دے کر آؤ. تو کہتے ہیں وہ بیٹی کہتی ہے کہ میں جا رہی تھی اور اپنے ماموں کو اور اپنے والد کو نا جنگ میں تلاش کر رہی تھی میدان جنگ کے اندر, کہ مجھے نظر نہیں پڑ رہے تھے. تو میرا گزر ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فوراً مجھے دیکھا تو فرمایا تعال یا بنیا ما ھذا معک, اے میری بیٹی میرے پاس آ, تیرے پاس کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں اور میری ماں نے دی ہیں میرے ماموں اور میرے والد کو دینے کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اچھا ہاتھی ہی ادھر لاؤ.
میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے یوں دو ہاتھ کیے کہ ادھر لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں میں نے دونوں ہاتھوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ کھجوریں ڈال دی، اور کھجوریں اتنی تھوڑی تھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اس سے بھرے نہیں، بالکل اندر تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں ہاتھوں میں کھجوریں لیں، اور ایک صحابی سے کہا کہ نیچے کپڑا بچھاؤ، اور اس کپڑے کو بچھایا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کر کے وہ اس کھجور کے اس کپڑے پر جو ہے وہ ساری کھجوریں جو ہے وہ ڈال دی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کھجور اس کپڑے پر دیکھی تو وہ کپڑے پر بکھر گئی، تھوڑی سی کھجوریں تھیں، اکا دکا وہ بکھر گئیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب ایک شخص بیٹھے تھے، ان کو کہا کہ اس رخ فی اہل الخندق ان ہلم الی الغداء، کہ خندق جتنے کھودنے والے ہیں نا سب کو بلا کر لاؤ اور ان سے کہو ناشتہ کر لے۔ تو وہ صحابی گئے اور تمام لوگوں کو بلا کر لائے، لوگ آئے اور اس کپڑے کے اوپر سے کھجوریں جو پڑی تھیں ان کو اٹھانا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ کھجوریں اٹھاتے رہے اور وہ کھجوریں بجائے کم ہونے کے بڑھتی رہیں، برابر بڑھتی رہیں، حتیٰ کہ تمام لوگوں نے کھجوریں اٹھائیں اور کھائیں اور پیٹ بھر کر کھائیں، لیکن اتنی کھجوریں جتنا لوگ اٹھاتے رہتے تھے اتنی کھجوریں اس میں بڑھتی رہتی تھیں، اور آخر میں کیا ہوا کہ وہ کھجوریں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ کپڑے کے دائیں بائیں سے وہ جو ہے وہ باہر اطراف سے جو ہے وہ گرنے لگ پڑی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی اس موقع پر جو ہے وہ پیش آیا۔ اور پھر ایک اور معجزہ یہ بھی ڈسکس ہو چکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خندق کھودتے ہوئے ایک سخت چٹان آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بتایا گیا کہ یا رسول اللہ بہت سخت پتھر ہے نہیں ٹوٹ رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الشام، اور پھر دوسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الفارس، اور پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا اللہ اکبر اوتیت مفاتیح الیمن، یعنی کہ پہلی دوسری تیسری ضرب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے فارس کی کنجیاں دے دی گئیں، مجھے یمن کی چابیاں دے دی گئیں، اور میں جو ہے وہ شام کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، اور میں مدائن کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں، اور میں یمن کی جو ہے وہ اس کا شہر جو ہے صنع اس کو مجھے جو ہے وہ دکھا دیا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ضربے لگاتے رہے اور یہ روشنیاں پھوٹتی رہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان علاقوں کی فتوحات کی بشارت صحابہ کو دیتے رہے۔ تو یہ بھی اس موقع کے اوپر ایک معجزہ تھا جو کہ ظاہر ہوا، اور وہ پھر چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اچھا، اس خندق کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعتیں بنا رہے تھے، 10 10 کی ٹولیاں بن رہی تھیں نا، 300 جماعتیں آپ کو بتایا تھا بنائی تھیں خندق کے کھودنے کے لیے، اور ان کو 10 10 گز کا ایریا دیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ نے یہ کھودنا ہے۔ تو اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں نا یہ بات آ گئی کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، وہ تو نہ انصار میں سے تھے نہ مہاجرین میں سے تھے، تو وہ تو ایک طرف ہو گئے، باقی 300 لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی 10 10 کی، انصاریوں نے اور مہاجرین نے مل کر۔ اب یہ الگ کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کے بارے میں بات شروع ہو گئی کہ انصار کہتے ہیں کہ سلمان انصار میں سے ہیں اس لیے ہمارے ساتھ آئیں گے، ہماری جماعت میں شامل ہوں گے۔ مہاجرین نے کہا نہیں، یہ تو مہاجرین میں سے ہیں، یہ تو فارس سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو یہ مہاجرین میں سے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس موقع پر اتنا زبردست یہ مشورہ دیا تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں، تاکہ ان کو طریقہ کار پتہ ہے خندق کھودنے کا، تو ہم ان کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ دونوں میں بات بن گئی کہ انہوں نے کہا یہ ہمارے میں ہے، یہ ہمارے میں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات پتہ لگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سلمان من اہل البیت، کہ سلمان نہ انصار میں سے ہے نہ مہاجرین میں سے ہے، بلکہ سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اس موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دائمی تمغہ اور یہ نشان جو ہے وہ ملا کہ ان کا جو ہے وہ تعلق اہل بیت سے ہے۔ اور اس موقع پر میں نے آپ کو ایک اور واقعہ بھی بتایا تھا کہ جب کفار نے دیکھا کہ خندق کی کسی طرف سے چوڑائی کم ہے تو انہوں نے پھلانگنے کی کوشش کی، تو ان میں سے کچھ لوگ پھلانگ کے آئے، ان میں ایک شخص کا نام آتا ہے نوفل بن عبداللہ، یا کئی کتابوں میں لکھا ہے عمر بن عبد ود، یہ دو نام ملتے ہیں۔ تو انہوں نے اس لیے کیا کیا کہ یہ پھلانگنے کی کوشش میں اپنے جانور سمیت جو ہے وہ خندق کے اندر گر گیا، گھوڑے سمیت ہی، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور یہ مر گیا۔ تو اس پر کفار نے کہا جی ہمیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ ہمیں جو ہے نا یہ بوڑھا تھا ان کا بڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی لاش جو ہے نا آپ نکالنے دیں خندق میں سے، اور آپ تھوڑی دیر کے لیے جنگ کو روک دیں تاکہ ہم اس کی لاش جو ہے وہ نکال دیں، ہم اس کی لاش نہ صرف نکالیں گے بلکہ اس کا جو فدیہ ہے وہ بھی آپ کو دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں اس کے نہ فدیے کی ضرورت ہے، اس کا فدیہ بھی خبیث ہے، یہ خود بھی خبیث ہے، اور اب صحابہ کو کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ اور اس کی لاش کو ان کو نکالنے دو، اور یہ گندی لاش ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے عوض کچھ بھی ہدیہ یا فدیہ لینا قبول نہیں فرمایا اور ان کی لاش کو نکالنے دیا۔ تو یہ واقعہ بھی اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اس میں سبق یہ ہے کہ مسلمان اس وقت انتہائی تنگ دستی کی حالت میں تھے، انتہائی بھوک کی حالت میں تھے، لیکن اس
حالت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حلال اور حرام کا کتنا امتیاز رکھا ہے. آج ہم ذرا ذرا سی بات پہ حلال اور حرام کو مکس کر دیتے ہیں اور اپنے لیے توجیہ نکال لیتے ہیں, اپنے لیے جو ہے وہ جواز نکال لیتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا جی حلال ہی ہے. لیکن آپ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں کہ اس وقت سخت پیسوں کی بھی ضرورت ہے, چیزوں کی بھی ضرورت ہے, اور سخت فاقہ ہے اور سخت تنگی ہے, لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حلال ہر صورت حلال ہوتا ہے اور حرام ہر صورت حرام ہوتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اسلام کا جو حلال اور حرام کا جو قانون ہے اس کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے, اور کسی بھی قسم کی نت نئی اسکیموں سے, جیسے ہمارے یہاں تو آج کل فراڈ کی کئی قسمیں ہیں, حرام کو جو ہے وہ بہت زیادہ ملمہ سازی کر کے اس کو نت نئے انداز سے پیش کیا جاتا ہے, طرح طرح کے ہیلوں سے جو ہے وہ اسکیمیں پیش کی جاتی ہیں. تو ہمیں لازمی طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ لازم ہے کہ وہ ضرور اطاعت میں رہیں کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو اگریمنٹ ہے, یہ جو اسکیم ہے, یہ میں ضرور علماء سے ڈسکس کر لوں کہ یہ حلال بھی ہے یا اس کا جو ہے وہ تعلق اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے, تاکہ جو ہے ہمارے منافع کمانا ہے, ہمارے مال کا کسی بھی ذرائع سے وہ حل صورت میں حلال ہو. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی جو ہے وہ بہادری کا قصہ بھی آپ کے سامنے آیا تھا. وہ قصہ کیا آیا تھا کہ جب عورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کیونکہ اندر ہی تھے مدینہ کے, ان سے حفاظت کے لیے قلعے کے اندر جو ہے وہ آپ تمام عورتوں اور بچوں کو معمور کر کے رکھا, محفوظ کر کے رکھا, معمون کر کے رکھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس قلعے کے آس پاس جو ہے ایک یہودی کو دیکھا کہ وہ چکر لگا رہا. تو حضرت صفیہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھیں, انہوں نے اندر سے دیکھا کہ باہر ایک یہودی پھر رہا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی شرارت کرے گا. تو انہوں نے فوراً جو کیا کیا, بہادری کا مظاہرہ کیا اور قلعے سے باہر آئیں اور ایک چیز پکڑ کے, لکڑی وغیرہ پکڑ کر اس یہودی کو سر پر ماری اور وہ اسے مر گیا. تو یہ کردار بہادری کا عورتوں کا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عورتیں بھی اس دور کے اندر کس قدر جو ہے وہ بہادر تھیں اور اسلامی لشکر کی حفاظت کے لیے اپنا جو ہے وہ رول ادا کرتی رہتی تھی ہر وقت میں. تو یہ ان کا ایک واقعہ ہے, ان کی بہادری کا, جو کہ اس غزوہ خندق کے موقع پر پیش آیا. تو یہ ہماری خواتین کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اعزاز بھی ہے, ایک سبق بھی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ دینی کوئی بھی معاملہ آ جائے تو اس میں بہادری کا مظاہرہ کریں اور اس میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں. اچھا, اس موقع کے اوپر اور کیا ہوا, اس موقع کے اوپر ایک پہلا اسلامی جنگی ہسپتال قائم ہوا. ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے حضرت رفیدہ اسلمیہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر نا ایک خیمہ لگوایا تھا, اس کو ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ہسپتال کا نام دیا. اور اس میں یہ جو صحابیہ تھی رفیدہ, یہ کیونکہ ماہر تھیں اس چیز کی, زخمیوں کی خدمت کی, مرم پٹی کرنے کی, تو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو بھی مجاہد زخمی ہو کر آئے گا اس کی یہ مرم پٹی کریں گے. تو یہ جو رفیدہ ہیں, انہوں نے اس موقع پر جو ہے وہ نرس کا کردار ادا کیا اور اس ہسپتال کے اندر جو ہے وہ زخمیوں کی جو ہے وہ خدمت کی, ان کی مرم پٹی کی. اور اسی ہسپتال کے اندر یعنی اسی خیمے کے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی, جن کو شہرک کے اوپر تیر لگا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے, تو ان کو اسی جگہ پر یعنی مسجد نبوی کے اندر خیمے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ان کا بستر وغیرہ لگوایا اور ان کی دیکھ بھال کے لیے صحابہ کو مقرر کیا. اور حضرت رفیدہ اسلمیہ جو ہیں یہ ان کی جو ہے وہ تیمارداری کرتی تھیں اور ان کی مرم پٹی کرتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آتے تھے اور ان کی عیادت کو جو ہے وہ صبح و شام کیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح جو ہے پہلا اسلامی جنگی ہسپتال جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ قائم ہوا. تو یہ بھی جو ہے وہ غزوہ خندق میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اس موقع پر ایک اور واقعہ پیش آیا آپ کو, جس طرح میں نے بتایا تھا, ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا واقعہ تھا, اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر ہم سے کبھی گناہ ہو جائے تو اس کی توبہ کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے, اس کو لٹکانا نہیں چاہیے. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ فوراً توبہ کرنے کی طرف, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں. جیسے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ابو لبابہ نے کیا کیا تھا کہ بنو قریظہ جو تھے, جو یہودی تھے, ان کے ساتھ ان کے فیملی ٹرمز تھے. تو بنو قریظہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ ہمیں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنی ہے, ان سے مشورہ کرنا ہے, آپ ان کو ہمارے پاس بھیج دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ کو جانے کی اجازت دے دی. ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے بنو قریظہ کے قلعے کے اندر. تو بنو قریظہ کی خواتین اور بچوں نے جیسے ان کو دیکھا تو فوراً دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا. تو ان کا دل جو ہے, جب اتنی ساری عورتوں نے رونا شروع کیا, بچوں نے رونا شروع کیا, تو ان کی آوازوں سے ان کا دل پسیج گیا. تو یہ دل ان کا نرم ہو گیا
تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان میں نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا یوں کر کے، گلا کاٹنا چاہتے ہیں، یعنی تم لوگوں کے سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے یوں اشارہ کیا، جیسے ہی میں نے یوں اشارہ کیا تھا مجھے پتہ لگ گیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر۔ تو کہتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے جو ہے وہ بھاگا، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں آیا، بلکہ میں مسجد نبی کے پاس گیا۔ مسجد نبی میں جا کر میں نے اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور 6 راتیں اس ستون سے بندے رہے۔ ان کی اہلیہ آتی تھیں رفع حاجت کے لیے اور نماز کے لیے، ان کو کھول دیا کرتی تھی، اس کے بعد ان کو پھر باندھ دیا کرتی تھی۔ تو 6 راتوں کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھیں، انہوں نے اپنے حجرے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ ابو لبابہ تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا اور صحابہ نے یہ سنا تو فوراً خوشی کے مارے بھاگے، ان کو کھولنے کے لیے رسی میں بندھے ہوئے تھے ستون کے ساتھ۔ میں نے ستون دکھایا بھی تھا آپ کو مسجد نبی میں، وہ کہاں پر ہے۔ تو بہرحال اس ستون کے پاس آئے اور کھولنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا صحابہ کو کہ مجھے کوئی نہ کھولے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے تو میں کھلوں گا، ورنہ میں یہیں بندھا رہوں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے اور آپ کے پاس سے گزرے، آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور آپ نے ان کو جو ہے وہ کھول کر رہا کر دیا۔ تو اس میں سبق کیا ہے کہ اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے اس کو فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ اس موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگا تھا غزوہ خندق کے موقع پر، تو آپ نے 2 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا تو یہ کی تھی آپ نے کہ یا اللہ اگر تو قریش کی طرف سے مسلمانوں پر حملے کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا تو مجھے زندہ رکھنا، مجھے موت نہ دینا، اور اگر یہ قریش کا آخری وار ہے کہ آخری دفعہ قریش حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کے بعد مسلمانوں پر کبھی حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے شہادت کی موت دے دیں۔ تو واقعی ایسا ہوا کہ غزوہ خندق یہ آخری غزوہ ہے جس میں قریش مکہ آئے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ اس کے بعد سے اب تک کے جتنے واقعات آپ سیرت میں دیکھیں گے، آپ یہی دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ہی حملہ کیا قریش کے اوپر یا کفار کے اوپر، کیونکہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اب مسلمان حملہ کریں گے آج کے بعد ہمیشہ کفار کے اوپر، کفار کو کبھی جرت نہیں ہوگی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی۔ تو یہ آخری ایک بار تھا قریش کی طرف سے مسلمانوں پر، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ قریش مکہ کو کبھی جرت نہیں ہوئی۔ اور دوسری دعا انہوں نے کیا کی تھی؟ دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ یا اللہ مجھے موت تب تک نہ دیجیے گا جب تک کہ بنو قریظہ کا انجام میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، جو انہوں نے غداری کی ہے۔ تو بنو قریظہ کے ساتھ ان کے ٹرمز تھے، یہ اوس قبیلے کے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے حلیف تھے یہ۔ تو بنو قریظہ کی غداری کے بعد انہوں نے بنو قریظہ کے انجام کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے موت تب تک نہ دیجیے گا جب تک کہ بنو قریظہ کی غداری کا میں اس کی سزا نہ دیکھ لوں۔ اور وہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف سزا دکھائی ان کو، بلکہ ان کے ہاتھوں سے فیصلہ کروایا۔ تو بنو قریظہ کا کے قتل کا جو تمام مردوں کو قتل کر دیا گیا، تو وہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ کہ بنو قریظہ نے کہا کہ اگر سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مسجد نبی میں تھے، زخمی حالت میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلانے کے لیے کسی شخص کو بھیجا۔ جب یہ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس آئے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ موجود تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ان کو دیکھا تو صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ سارے اپنے سردار کے لیے۔ تو ان کو یہ اعزاز ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا کہ اپنے سردار کے احترام کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ اعزاز بھی ان کو ملا اس موقع پر۔ تو یہ آئے اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا انہوں نے کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی، اور خوشخبری کیا دی کہ سعد تیری زبان سے اللہ نے وہ فیصلہ کروایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ اللہ بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کا جو فیصلہ تھا منو عن، اللہ نے تیرے دل میں وہ ڈالا اور تیری زبان سے وہی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ جیسے ہی انہوں نے حکم دیا ایک ایک کر کے وہ لائے جاتے تھے، اور ان کی گردنیں جو ہے وہ قتل ایک گڑھے کے اندر جو ہے وہ گردنیں ان کی ماری جاتی تھی اور ان کو دھکا دے کے اس گڑھے میں گرا دیا جاتا تھا۔ تو ان کے سارے مردوں کو اس طرح سے قتل کیا گیا، تقریباً 400 کے قریب وہ لوگوں کی تعداد ہے جن کو قتل کیا گیا اس موقع پر۔ تو جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ یہ منظر دیکھ لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ اللہ
میں نے اپنا یہ منظر دیکھ لیا ہے، اب بے شک آپ مجھے جو ہے وہ شہادت عطا فرما دیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس دعا کے فوراً بعد ان کا جو زخم تھا اس سے دوبارہ خون جاری ہو گیا، جس زخم کو ان کو لگا تھا، اور اس زخم سے جو ہے وہ جیسے ہی جاری ہوا اس کے تھوڑی دیر بعد ان کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا۔ تو جیسے ان کا انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیز تیز چلنے لگے، جیسے ہی آپ کو پتہ لگا فوراً بھاگنے لگے ان کے جنازے کی طرف، اور آپ اتنا تیز چل رہے تھے کہ آپ کے جسم مبارک پر جو چادر تھی وہ گر جاتی تھی بار بار، اور آپ کے جوتوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے بار بار، اتنا تیزی سے آپ چل رہے تھے۔ اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی تیزی سے چلنے کی وجہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی اخاف ان تسبقنا الملائکۃ فتغسلہ کما غسلت حنظلہ، اے حنظلہ مجھے ڈر ہے کہ ہمارے غسل دینے سے پہلے کہیں فرشتے اس کو غسل نہ دے دیں، اس لیے میں تیز تیز چل رہا ہوں۔ تو جیسے ہی جو ہے وہ گھر پہنچے تو ان کی والدہ رو رہی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تسلی دی، اور پھر جو ہے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ان کا جنازہ اتنا ہلکا پھلکا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا ہلکا پھلکا جنازہ نہیں اٹھایا، کیونکہ وہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا اصل میں اس وجہ سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، 70,000 فرشتے، اور وہ فرشتے بھی ایسے نہیں تھے، ایسے فرشتے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترے، ایسے زبردست قسم کے فرشتے۔ اور اس موقع پر ایک بڑی زبردست بڑی سبق والی بات، دل کے کانوں سے سننے والی بات کیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ بات کیا تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قبر کے پاس جب تشریف لے کر گئے تو ان کی قبر پر جب مٹی ڈالنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، ایک دم متغیر ہو گیا۔ آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا جو ہے وہ ورد کیا اس موقع کے اوپر، تو صحابہ حیران ہوئے کہ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کہا۔ تو پوچھا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے ہی اس کو قبر کے اندر جو ہے وہ رکھا گیا تو اس کی قبر نے ایک دفعہ کیا کیا کہ اس کو دبایا، اس کو ایک مرتبہ دبایا، اور پھر جو ہے وہ اس کے لیے کشادہ ہو گئی۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے، اب آپ کے دل میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اتنے بڑے درجے کے صحابی، اتنے بڑے درجے کے صحابی جن کے جو ہے وہ جنازے میں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ جن کے بارے میں اتنے فضائل، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو پورا کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کی جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، ان کے بارے میں قبر اتنا جو ہے وہ ایسا کیوں سلوک کر رہی ہے؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ قبر ان کو کیوں دبا رہی ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں دو جواب لکھے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ ہے کہ دبانا کیا ہوتا ہے، دبانا کئی قسم کا ہوتا ہے۔ دبانا ایک پاؤں دبانا بھی دبانا ہوتا ہے، اور گلا دبانا بھی دبانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے، کسی کا آپ سمجھ لیں کہ جب انسان کے پاؤں دبائے جاتے ہیں، ہم اپنے بڑوں کے، والدہ کے، والد کے پاؤں دباتے ہیں، ہاتھ دباتے ہیں، تو ان کو آرام ملتا ہے نا۔ لیکن کسی دشمن یا کسی سے نفرت ہوتی ہے، اس سے ہم ایک دم اس کا گلا دباتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا آپ یہ سمجھیں کہ ایک چور کے پیچھے پولیس والا بھاگ رہا ہے، جب پولیس والا اس چور کو پکڑے گا تو وہ اسے جس طرح دبائے گا اس سے کیا، اس سے تکلیف ہوگی نا چور کو۔ لیکن اگر ایک میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک میرا دوست ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے کہ یار یہ وقاص صاحب جا رہے ہیں، تو وہ ایک دم بھاگتا ہوا میرے پاس آئے گا، اور ہم بڑے مدتوں کے بعد ملیں اور پیچھے سے آ کے مجھے ایک دم پکڑ کے دبائے گا، تو وہ دبانا ایک پیار والا دبانا ہوگا، وہ ایک محبت والا دبانا، اس میں مجھے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو دبانے میں بھی فرق ہے۔ تو یہاں پر دبانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو قبر نے ایسا دبایا کہ ان کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بن گئے۔ تو دبانا ہر ایک کو ہے قبر نے، میرے بھائیوں دوستوں، ہر ایک کو۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اعمال کیسے ہیں۔ کسی کو بہت تکلیف سے دبائے گی، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب وہ بھیجتی ہے قبر تو پسلیوں میں گھس جاتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک کی انگلیوں سے اشارہ کیا، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کیا ہاتھ کی، اور فرمایا کہ پسلیاں جو ہے ایک دوسرے کی قبر، پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، قبر اس طرح بھیجتی ہے انسان کو۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دباتی اس طرح سے ہے کہ اس کو آرام ملتا ہے۔ تو ان کو جو دبانا یہاں پر ہے، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ یہ وہ دبانا ہے کہ جو آرام اور جو ہے وہ آرام کے لیے دبایا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں ایک سبق ہمارے لیے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور اس موقع پر ایک اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کیا تھا کہ عرش جو ہے وہ جھومنے لگ پڑا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا وہ ان کے جنازے کے اوپر، ان کی موت کے اوپر جھومنے لگ پڑا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو یہ ارشاد ہے کہ سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش جھوم اٹھا، یہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی زبان مبارک سے کسی اور کے بارے میں یہ لفظ نہیں سنا، یہ اعزاز بھی ان کو ہی ملا۔ اور ایک مرتبہ ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک مرتبہ بعد میں ریشم کا جوڑا آیا کہیں سے،
تو صحابہ نے ریشم کا جوڑا ہاتھ میں پکڑا تو وہ بڑا نرم و ملائم ہوتا ہے ریشم، تو بڑے تعجب سے صحابہ اس پہ ہاتھ پھیرنے لگے، اور اس کی جو نرم و ملائم کیفیت تھی اس کو جو ہے وہ اس کا تعجب کرنے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کے نرم و ملائم ہونے پر تعجب کرتے ہو؟ جنت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رومال ملا ہے، جو رومال ملا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ نرم، بہتر اور ملائم ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ تو 37 برس کی عمر میں انتقال ہوا، صرف 37 برس کی عمر، اور 30 سال کے جب یہ تھے تب ان کو سرداری مل گئی تھی قبیلہ اوس کی۔ اتنی قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھیں، ایسی خوبیاں موجود تھیں ان کے اندر کہ 30 سال کی عمر میں زبردست قسم کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اوس قبیلے کی سربراہی مل گئی تھی، اور 37 سال کی عمر میں یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اچھا بھائی، حیی بن اخطب کا قتل ہوا اس موقع پر۔ حیی بن اخطب کون ہے؟ بنو نذیر کا سربراہ تھا، اور حضرت جو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں ازواج مطہرات میں سے، ان کا والد بھی تھا یہ۔ اور آپ کو پتا ہے حیی بن اخطب کون تھا؟ یہ ماسٹر مائنڈ تھا غزوہ خندق کا، کہ اس نے تمام قبائل کو جمع کیا تھا، غطفان کو بھی جمع کیا، قریش کے پاس بھی کیا، بنو قریظہ کے پاس بھی کیا، سب کو جمع کرنے والا اور مسلمانوں کے مقابلے میں لانے والا یہی بدبخت شخص تھا۔ تو یہ بھی اس موقع پر قتل ہوا، اور یہ کیسے قتل ہوا کہ یہ تھا تو خندق کے اس طرف جہاں باقی مشرقین تھے، اور جب وہ ہوا چلی اور سارا معاملہ ہوا اور سارا ڈسپرس ہو گئے، تو یہ تو واپس چلا گیا تھا۔ تو یہ واپس چلا گیا تو ایک مقام روحا پر جب یہ پہنچا، اس کو خیال آیا کہ بنو قریظہ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا تھا، تو بنو قریظہ کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، تو یہ وہاں سے واپس پلٹا، اور بنو قریظہ کے پاس پیچھے سے جو ہے وہ مغرب سے جو ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ بنو قریظہ کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا، اور جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو یہ بھی اندر موجود تھا، تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس کو پکڑا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا۔ تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنے نفس کو تمہاری دشمنی پر کبھی ملامت نہیں کی، یعنی مجھے فخر ہے، نبی علیہ السلام کو کہہ رہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے تیری دشمنی کی ہے، نعوذ باللہ، اور مجھے کوئی ملامت نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ کرنا چاہے تو پھر ہماری مدد کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی جملہ اس نے بولا۔ تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، تو پھر اس کی گردن بھی مار دی گئی۔ تو اس طرح یہ قتل ہوا۔ کیا اس میں نتیجہ کیا ہے ہمارے لیے؟ اس میں نتیجہ ہمارے لیے یہ ہے کہ جو شخص بھی بری تدبیر کرتا ہے نا، وہ اس کے اپنے آگے آتا ہے، تو بری تدبیر کرنے والے کو خود اس کی ہی بری تدبیر گھیر لیتی ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں بھی بری تدبیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، اور آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تدبیروں کو الٹ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ حیی بن اخطب کی تمام کوششوں سے آپ نے دیکھا کہ اس کو اسی کے برے انجام تک پہنچایا اس نے۔ اچھا، ایک اور واقعہ اس میں کیا پیش آیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بھیجا تھا بنو قریظہ کا گھیر کرنے کے لیے، ان کو گھیرا ڈالنے کے لیے ان کے قلعے کا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا تھا؟ ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کے قلعے کے پاس نہ پہنچ جائے۔ تو اس میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی تھی کیونکہ عصر کا وقت جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی قضا کر کے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ جو ہے وہ ہر صورت میں نماز اثر جو ہے وہ بنو قریظہ کے پاس جا کر ہی پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد کیا فرمایا تھا؟ الا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ سنو، ہر شخص عصر کی نماز بنی قریظہ ہی میں پڑھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل میں یہ فرمانا اس لیے تھا کہ ایک صحابہ کی جماعت نے اس بات پر معمول کیا کہ ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اس ارشاد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص جلدی جلدی جائے اور عصر کے وقت وہاں پہنچے اور ان کا گھیرا کر لے۔ تو جب صحابہ ایک اور دوسری جماعت نے کہا کہ یہ حکم تو تھا کہ ہمیں پہنچنا ہے وہاں پر عصر کے وقت، لیکن اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو اب عصر کی نماز ہمیں قضا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں پر ہم ہیں وہیں پر ہمیں اس کو ادا کر لینا چاہیے۔ تو اس میں اس فروعی اصول میں اختلاف ہوا صحابہ کی جماعتوں کے اندر، ایک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کا مفہوم ایک طرح سے لیا، دوسرے نے مفہوم جو ہے وہ دوسری طرح لیا، اور جب اس اختلاف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں نے صحیح عمل کیا۔
تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک شریعت کا اصول ہمیں ملتا ہے کہ اگر فروعی مسائل میں اختلاف ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ دشمنی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس اختلاف کو رحمت سمجھنا چاہیے، جیسے ہمیں صحابہ کے درمیان بھی یہ واقعات اختلاف رائے کے ملتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ جب بھی مجتہد کسی بارے میں اجتہاد کرتا ہے نا، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ اپنے اجتہاد کرنے میں غلط ہو جائے تب بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد تو کیا ہے نا، بے شک غلط نتیجے تک پہنچا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص مجتہد بن جائے اور خود اپنے طور سے جو ہے اجتہاد شروع کر دے، بلکہ اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم مجتہدین کی رائے کو دیکھیں کہ اجتہاد اس موقع پر مجتہدین نے کس بات پر کیا ہے، ہم اس کو اپنا لیں، اور جو ہے وہ اپنی کسی قسم کی جو ہے وہ رائے اس میں اندر شامل نہ کریں۔ تو یہ وہ واقعات تھے جو کہ ہمیں غزوہ خندق کے حوالے سے ملتے ہیں عبرت و نصیحتوں کے۔ اس کے بعد ہم 6 ہجری کے واقعات کا آغاز کرتے ہیں کہ 6 ہجری کے واقعات جو ہیں وہ کس قسم کے واقعات تھے۔ ان واقعات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے سرایہ ہوئے، تقریباً 14 یا 15 سرایہ ہوئے اور 2 غزوات ہوئے۔ سرایہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے کسی صحابی کو امیر بنا کر ایک جماعت ان کے ساتھ روانہ کی۔ اور غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس شریک ہوئے اس جماعت کے ساتھ۔ تو 6 ہجری میں 2 غزوات ہوئے جو میں نے ریڈ میں لکھے ہوئے ہیں، غزوہ بنی لحان اور غزوہ ذی قرد۔ یہ 2 غزوات ہوئے ہیں، باقی سارا 14 یا 15 سرایہ ہیں سارے، ہے نا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں لسٹ اس کی، یہ سارے سرایہ ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے کہ ان میں کیا کیا واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا سریہ ہوا ہے محمد بن مسلمہ۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک پہلا سریہ ہوا 6 ہجری کے اندر، اور اس کی تفصیل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی تفصیل کیا ہے۔ یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں آپ نے واقعہ پڑھا ہے سیرت میں کہ کعب بن اشرف یہودی کا جو قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے کروایا تھا۔ جو کعب بن اشرف یہودی تھا، اللہ کے نبی کا سخت ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن تھا، اس کا قتل جو ہے وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت کو لے کر گئے تھے اور اس کو جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ تو ان کا نام آپ نے پہلے سنا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ یہ وادی قراطا کی طرف گئے، مدینہ منورہ سے گئے بنو بکر بن کلاب کی طرف جو کہ قراطا کے اندر تھے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ البکرات جو ہے وہ جگہ ہے جو جہاں بنو بکر قبیلہ رہتا تھا، اس کے پاس انہوں نے جا کر جو ہے وہ یہ گئے اور 30 لوگوں کے ساتھ گئے، 30 سوار ان کے ساتھ تھے، اور یہ مدینہ سے 7 دن کی مسافت تھی اس دور میں، پیدل مسافت، یعنی سواری کے اوپر جانوروں کے اوپر جو مسافت تھی اس دن میں مدینہ سے 7 دن کی مسافت تھی، جو بنو بکر بن کلاب کا قبیلہ تھا اس کی مسافت تھی، اور وہ مقام بکرات کہلاتا تھا۔ یہ مقام بکرات لکھا ہوا ہے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے نکلے اور یہ بکرات تک پہنچے 7 دنوں کے سفر کے بعد، اور وہاں انہوں نے بنو بکر قبیلے پر حملہ کیا اور وہ جان بچا کر بھاگنا شروع کیا انہوں نے، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان کے اونٹوں پر اور ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا، اور محرم کی 29 تاریخ کو یہ مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ جب یہ واپس آئے نا تو ان کے ساتھ ایک سردار تھے، ان کا نام تھا سمامہ بن اسال، سمامہ بن اسال، اس کو بھی گرفتار کر کے لے کر آئے۔ تو سمامہ جو آئے ان کے ساتھ گرفتار ہو کر، تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سمامہ کو نا مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو۔ اس دور میں ہوتا کیا تھا کہ جو مسجد نبوی تھی نا، یہ جب کوئی قیدی پکڑ کے لایا جاتا تھا نا تو مسجد میں رکھا جاتا تھا اس کو، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے اعمال کو دیکھتا تھا، کہ نماز پڑھنے کو، ان کی عبادات کو، ان کے معاملات کو، ان کے مشورے کو۔ تو بہت سارے قیدی مسجد نبوی میں قید ہونے کی برکت سے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یہ سمامہ بن اسال جب گرفتار ہو کر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ان کے بارے اس کو بھی کہا کہ تم جو ہے اس کو جو ہے وہ صحابہ کو کہا کہ اس کو مسجد نبی سے کہ کسی پلر سے جو ہے نا باندھ دیا جائے۔ تو ان کو باندھنے کا حکم دے دیا، اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس سے گزرے تو ان کا حال پوچھا کہ اے سمامہ کیا حال ہے تیرا، اور پوچھا اے سمامہ میری نسبت تیرا کیا گمان ہے، تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟
تو سمامہ کہنے لگے کہ کہ میرا گمان آپ کے بارے میں بہت اچھا ہے، اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ ایک خونی کو قتل کریں گے جو قتل کا مستحق ہے، یعنی ہم نے خون کیا ہے، آپ کا مقابلہ کیا ہے، صحابہ کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ انعام کریں گے ہم پر، یعنی ہم مجھے چھوڑ دیں گے، تو ایک شکر گزار پر انعام اور احسان آپ کا ہوگا، اور اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہیں تو میں آپ کو مال بھی حاضر کر دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمامہ بن اسال کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے اور تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ گزرے، پھر آپ نے کہا سمامہ میری نسبت تیرا کیا گمان ہے؟ تو سمامہ نے اس موقع پر کہا کہ اب وہ پوری بات نہیں کی انہوں نے، اب وہ بات میں سے ایک جملہ کہا انہوں نے، وہ کیا کہا کہ اگر آپ مجھ پر احسان فرما دیں تو ایک شکر گزار پر آپ کا احسان ہوگا۔ اب وہ پوری بات نہیں کی، صرف اتنی سی بات کی۔ یہ سن کر آپ پھر خاموش ہو گئے اور آپ پھر تشریف لے گئے۔ تیسرے دن آپ پھر آئے اور آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ سمامہ میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ تو سمامہ نے کہا کہ میرا تو گمان وہی ہے جو میں نے کل عرض کیا، یعنی اب وہ فکرہ بھی نہیں بولا بلکہ اتنا کہا جو میں نے کل کہا تھا وہی میرا آج بھی آپ کے بارے میں گمان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ سمامہ کو کھول دو، سمامہ کو کھول دو۔ تو سمامہ میں نے تجھ کو معاف کیا اور آزاد کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ سے کہا۔ سمامہ رہا ہو گئے۔ سمامہ رہا ہونے کے بعد مسجد نبی کے قریب ایک اور نخلستان تھا، باغ تھا، وہاں گئے، وہاں جا کر غسل کیا اور پھر مسجد میں آئے اور کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو مسلمان ہو گئے اس موقع پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا چہرہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چہرہ ناپسندیدہ نہیں تھا، اور آج آپ کے چہرے سے زیادہ روشن چہرہ اور پسندیدہ چہرہ کسی اور کا میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو یہ میری کیفیت ہے جو کہ بدل چکی ہے، اور آپ کا جو دین اس سے پہلے تمام دینوں میں مجھے سب سے زیادہ برا اور ناپسندیدہ لگتا تھا، اور آج آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اور تیسری بات کیا کی کہ یا رسول اللہ آپ کا جو شہر ہے یہ شہر مدینہ آج سے پہلے مجھے تمام شہروں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ یہ شہر تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے آپ کے شہر سے زیادہ کوئی شہر محبوب نہیں۔ یہ تین باتیں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ارشاد فرمائی، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں عمرہ کر لوں، آپ اس بارے میں مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تم عمرہ کرنے جاؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عمرہ کرنے کا حکم دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک بشارت بھی دی۔ وہ بشارت کیا دی کہ جب تم عمرہ کرنے جاؤ گے تو تمہیں وہاں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تم معمون رہو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تم بے فکر ہو کے عمرہ کرنے جاؤ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد مبارک کے بعد یہ مکہ گئے، اور مکہ جانے کے بعد انہوں نے جب طواف کرنا شروع کیا تو کسی کافر نے دیکھ لیا، اور کسی کافر نے کہا کہ سمامہ تو بے دین ہو گیا۔ تو سمامہ نے کہا کہ ہرگز نہیں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، بے دین نہیں ہوا ہوں، اس لیے کہ کفر اور شرک کوئی دین نہیں ہے بلکہ یہ لغو اور بےہودہ قسم کے خیالات کا نام ہے، میں تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بن گیا ہوں، اور اسلام میں نے قبول کر لیا ہے۔ اور سمامہ نے یہاں کیا کہا؟ سمامہ تھے یمامہ شہر کے، اور یمامہ وہ جگہ تھی جہاں سے مکے والوں کا غلہ آتا تھا۔ تو سمامہ نے کہا کہ آج کے بعد یمامہ سے جو غلہ آ رہا ہے نا قریش والوں، تمہیں ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ اس موقع پر قریش والوں کو دھمکی لگائی اس موقع پر، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں تو اور بات، لیکن میں تمہیں غلہ نہیں بھیجنے لگا جب تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلہ نہ بھیجیں۔ اس موقع پر قریش مجبور ہو گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں خط لکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ سمامہ کو کہیں کہ ہمارا غلہ بند نہ کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک زبردست قسم کے صلہ رحمی کا پیکر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمامہ کو بلایا اور کہا کہ سمامہ غلہ بند مت کرو، غلہ ویسے ہی جاری رکھو جیسا تم پہلے جاری رکھتے تھے۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ انہوں نے پھر غلہ جاری کر دیا۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ہوا، غزوہ بنی لحان۔ اور یہ جو غزوہ بنی لحان ہوا ہے یہ کیسے ہوا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ آپ نے ایک واقعہ رجی پڑھا ہے، ایک واقعہ رجی آپ لوگوں نے پڑھا ہے سیرت کے اندر۔ اس میں کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا
اور ان لوگوں کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا تو وہاں پر جہاں بھیجا تھا ان لوگوں نے غداری کی تھی، اور انہوں نے ان لوگوں کو جو ہے وہ صحابہ کی جو جماعت تھی ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ رجی کہلاتا ہے جو کہ ہم نے سیرت میں پڑھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں نے قتل کیا تھا جو بنو لیحان کے لوگ تھے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے غزوے میں شریک آپ تشریف لے گئے کہ ان لوگوں کو، یعنی جنہوں نے ہمارے صحابہ کو قتل کیا ہے، انہوں نے صحابہ کو بلایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کہ ہمیں جو ہے وہ ایک جماعت دے دیں قراء کی جو ہمیں قرآن سکھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو ان کے ساتھ کر دیا، لیکن جب یہ بنو لیحان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں 200 آدمی پہاڑوں میں چھپے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں سے وہ نکل آئے اور انہوں نے ان 10 لوگوں کی جماعت کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 200 لوگوں کو لے کر گئے ساتھ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رجی کے موقع پر پہنچے، مقام پر پہنچے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں تو انہوں نے فوراً کیا، اچھا یہ جو بنو لیحان کا علاقہ ہے نا، یہ مکہ مکرمہ کے بالکل قریب ہے، یہ بالکل قریب کا علاقہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ سے سفر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بنو لیحان کے قریب پہنچے اور یہ بالکل مکہ مکرمہ اس کے قریب ہے۔ تو بہرحال جیسے یہاں پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ لوگ سارے دوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی آپ نے کیا کیا کہ آپ کے ساتھی جو تھے عسفان کے علاقے میں، یہاں ایک اور قریب علاقہ تھا عسفان کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اور قریب تشریف لے گئے، اس لیے تاکہ قریش والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے قریب آ چکے ہیں، تاکہ ان کے دلوں کے اندر بھی خوف اور روب بیٹھ جائے۔ تو بہرحال جب یہاں یہ پہنچے ہیں تو اس جگہ کے اوپر جو ہے یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہنچ کر پہلے ان کے لیے دعائے رحمت کی، اور 2 روز تک آپ نے یہاں قیام فرمایا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو لیحان کا تعاقب کیا، لیکن یہ لوگ بھاگ گئے، چھپ گئے، ان میں سے کوئی شخص بھی ہاتھ نہیں آیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے آگے عثمان کا قصد کیا، اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ اور آگے بھیجا تاکہ قریش کو مسلمانوں کی آمد کا پتہ لگ جائے اور ان کے دل مروب ہو جائیں۔ اور اس دستے نے ایک علاقہ ہے کراؤ الغمیم، کراؤ الغمیم کا علاقے کا نام انشاءاللہ آگے بھی آئے گا صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی۔ جب صلح حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ، تو راستے میں انا فتحنا لک فتحا مبینہ سورہ فتح جو نازل ہوئی تھی وہ کراؤ الغمیم کے مقام پر نازل ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس 10 لوگوں کی جماعت نے کراؤ الغمیم تک کا چکر لگایا، اس کے بعد آپ 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ جو ہے اس طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، غزوہ ذی قرد۔ غزوہ ذی قرد کیا تھا کہ ایک غطفانی سردار تھا عیینہ بن حصن فزاری، اس نے کیا کیا تھا کہ کچھ سواروں کی مائیت میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ، ہوتا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل مدینہ کے جو جانور ہوتے تھے نا، یہ مدینہ سے باہر کسی جگہ میں نا چرتے تھے، کسی جگہ پہ باہر ان کو رکھا ہوا تھا، وہاں یہ چرتے تھے، رہتے تھے۔ اس شخص نے کیا کیا عیینہ نے کہ یہ وہاں آیا، اس نے ان تمام جانوروں کو بھگا کر جو ہے نا وہ مدینہ منورہ سے باہر لے گیا، سب جانوروں کو لے گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 500 لوگوں کو لے کر ان کے پیچھے گئے اس کے تعاقب میں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا کہ یہ عیینہ بن فزاری جو ہے ہمارے جانوروں کو ہانک کر لے گیا ہے، چوری کر لے گیا ہے، تو آپ 500 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعاقب میں چلے، اور نتیجتاً آپ کیا ہوا کہ اونٹنیاں اس سے چھڑا کر لے آئے۔ تو آپ نے ذی قرد تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ یہ جو علاقہ ذی قرد کا ہے، مدینہ سے پیچھا کرتے 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 آپ یہ ذو قرد تک جو ہے وہ اس کے پیچھے گئے، اس لیے یہ غزوہ ذی قرد یا ذو قرد کہلاتا ہے۔ اور یہاں سے پھر آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے اپنے جانوروں کے چھڑانے کے بعد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب جانور چر رہے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا رباح، اور ایک صحابی تھے ان کا نام تھا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان جانوروں کو چرا رہے تھے، اور حضرت سلمہ جو تھے نا ان کے پاس ایک گھوڑا تھا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ہوا کیا کہ اسی دوران نا عیینہ فزاری جو شخص تھا نا اچانک اس باغ کے اندر آ گیا، اس جگہ کے اندر آ گیا، اس احاطے کے اندر جہاں جانور تھے، اور ایسا چھاپا مارا اور اس چرواہے ربا کو تو قتل کر دیا، اور سارے اونٹوں کو نا ہانک کر لے گیا۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا گھوڑا انہوں نے جو ربا کو دیا تھا نا اس کو بھگایا مدینہ کی طرف، گھوڑے کو، اور گھوڑے کو کہا، گھوڑے کو مطلب بھگایا یہ پیغام دینے کے لیے اہل مدینہ کو کہ یہاں پر حملہ ہو گیا تو واپس آ جائیں۔
تو جیسے ہی وہ گھوڑے نے جا کر اطلاع دی حادثے کی، اور تو وہ خود ایک ٹیلے پر بھی کھڑے ہو گئے، مدینہ کے پاس ایک ٹیلا تھا، اس پر کھڑے ہو کر انہوں نے زور زور سے مدینہ کی طرف منہ کر کے چلانا شروع کر دیا، یا صباحا یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ، ہائے صبح کا حملہ، یہ ایک آواز دی ان کو اہل مدینہ کو بیدار کرنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان حملہ آوروں کو، جو ایینہ لے گیا تھا نا اونٹوں کو بگا کے، اس کے پیچھے اکیلے بھاگنا شروع کر دیا۔ اور یہ سلمہ بن اکوا ایسے صحابی تھے کہ بہت تیز دوڑنے والوں میں سے تھے، کہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ پیدل دوڑتے ہوئے گھوڑے کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے، یعنی ایک گھوڑا بھاگ رہا ہو اور یہ بھاگ رہے ہو تو یہ گھوڑے کو ہرا دیا کرتے تھے، اتنے تیز یہ سوار دوڑتے تھے۔ تو خیر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوڑنا شروع کیا ان حملہ کے پیچھے، اور تیر برسانا شروع کیے، جو قافلے والے جا رہے تھے چرا کر اونٹوں کو، ان کے پیچھے تیروں کو جو ہے وہ برسانا شروع کیا۔ اور جیسے ہی کوئی تیر کسی دشمن کو کی طرف آتا تو وہ ایک دم دیکھتا کون ہے تو پیچھے پلٹ کر واپس آتا تو یہ چھپ جاتے، تو جیسے ہی وہ قریب آتا تو وہ نکل کر باہر اس کو قتل کر دیا کرتے۔ اس طرح یہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو مارتے رہے اور دشمنوں کو گھیرا ڈالتے رہے اور ان کا پیچھا کرتے رہے اور ان کو تیر مارتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا کہ دشمنوں نے کیا کیا، اور زیادہ تیز دوڑنے کے لیے نا اپنے وزن جو اٹھائے ہوئے تھے نا ان کو گرانا شروع کر دیا، جس میں چادریں تھیں، نیزے تھے، وہ سب پھینکنا شروع کر دیے تاکہ ہم اور تیز دوڑیں اور یہ سلمہ بن اکوا کے ہاتھ نہ آئے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جگہ پر، ذی قرد کی جگہ پر پہنچ گئے، اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب پیادے تھے، یہ سب پیدل تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنوں کو پکڑ کر لے آؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، اقوا کے صاحبزادے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے، اب ان سے نرمی برتنا۔ تو یہ انہوں نے اس موقع پر ایسی بہادری کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ تو یہ وہ غزوہ ہے، بہرحال یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام جانوروں کو لے کر جو ہے وہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ تو یہ غزوہ ذی قرد۔ اس کے بعد ہے سریہ عکاشہ بن محصن۔ اس غزوے میں کیا ہوا کہ 40 آدمی گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 آدمیوں کو بھیجا بنو اسد کے کنویں کے پاس، اس کا نام تھا غمر مرزوق، غمر مرزوق اس کنویں کا نام تھا۔ عرب میں نا علاقوں کے نام کنویں کے ناموں پہ رکھے جاتے تھے، کیونکہ کنواں بڑی نایاب چیز ہوتا تھا، پانی وہاں تھا نہیں، تو کنواں نکل آنا بڑی سمجھی جاتی تھی چیز، تو انہوں نے علاقوں کے نام بھی کنویں کے ناموں پہ رکھے ہوتے تھے، جیسے حدیبیہ بھی کنویں کا نام ہے، بدر بھی آپ کو پتا ہے کنویں کا نام تھا، وہاں کے علاقے میں کنواں تھا، اس کا نام بدر تھا۔ تو اس طرح یہ کنواں تھا غمر کے نام سے، تو غمر کے طرف بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عکاشہ کو، جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً، اس کا سفر اگر دیکھیں اس دور میں 2 دن کا بنتا ہے، کہ 2 دن کے سفر کے بعد غمر مرزوق کے اوپر جو ہے وہ عکاشہ پہنچے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں لڑائی نہیں ہوئی اور صحابہ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اچھا، یہ عکاشہ کون ہے؟ ان کے بارے میں ایک سیرت میں کچھ واقعہ آ چکا ہے ان کا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ بدر کے موقع پر ان کی تلوار جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے منظر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے میدان جنگ میں، اور ان کو ایک ٹہنی دی کھجور کی، اور کہا کہ عکاشہ یہ لے لو، تو کہتے ہیں جیسے ہی ٹہنی میرے ہاتھ میں آئی تو فوراً تلوار بن گئی، تو کہتے ہیں کہ اس سے پھر میں نے جو ہے وہ چمکتی ہوئی تلوار سے جو ہے وہ لڑائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا۔ تو ان کے پاس یہ تلوار بڑے عرصے تک رہی، بڑے عرصے تک۔ اس تلوار کا انہوں نے نام رکھا ہوا تھا اون، یعنی مدد، مدد اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور یہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تو انہیں میں سے ہی ہے۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی جو ہے وہ خوشخبری سنائی۔ پھر نبی علیہ ایک اور صحابی ان کے بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گیا۔ تو یہ ان کا یہ ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے۔ اس کے بعد سریہ ہوا ہے سریہ محمد بن مسلمہ کا، ایک اور سریہ تھا یہ علاقہ ہے ذوالقصہ کی طرف یہ سریہ ہوا ہے، سریہ محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر، اور یہاں پر یہ 10 ساتھیوں کو لے کر گئے تھے، اور نیزوں سے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور اچھا ان پر حملہ ہوا تھا نیزوں سے، تو یہاں پر جو ہے وہ ان 10 کے 10 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن محمد بن مسلمہ کو شہید سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ لوگ، لیکن یہ زخمی تھے، ان میں بھی سانسیں باقی تھیں، اور ایک شخص کا اتفاقاً وہاں سے گزر ہوا تو ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر مدینہ لائے تو یہ زندہ تھے، تو بہرحال یہ زندہ ہی واپس آئے۔
تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سالبہ اور بنو عوال کی طرف بھیجا تھا ان کو 10 لوگوں کے ساتھ، جو کہ ذوالقصہ کے اندر رہتے تھے۔ اور ذوالقصہ اور مدینہ کے درمیان جو ہے نا، یہ مدینہ کے بالکل قریب کا علاقہ ہے، یہ 14 میل ہے مدینہ سے، 14 میل کے فاصلے پر ہے، تو مدینہ کے بالکل قریب کا علاقہ ہے یہ۔ تو یہاں پر یہ گئے اور 10 لوگوں کے ساتھ تھے۔ تو رات کے وقت یہاں پہنچے تھے یہ، تو کرتے یہ تھے کہ ان کا مقابلہ ہوا تھا 100 لوگوں سے، آگے جو عرابی تھے وہ 100 تھے اور یہ 10 لوگ تھے۔ تو بڑی دیر تک یہ مزاحمت کرتے رہے، حتیٰ کہ جو وہ عرابی تھے ان پر غالب آ گئے، اور وہ سارے کے سارے یہ 10 لوگ جو ہے وہ 9 لوگ شہید ہو گئے۔ صرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں وہاں پر پڑے رہے۔ تو وہ بدویوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے ٹخنے پر ایک زوردار انہوں نے ضرب بھی لگائی، لیکن انہوں نے حرکت نہیں کی۔ انہوں نے چیک کرنے کے لیے نا کہ زندہ ہے کہ نہیں، سب لاشوں کو چیک کر رہے تھے، تو ان کے ٹخنے کے اوپر بھی زور سے انہوں نے چھڑی یا کسی چیز کو مارا، لیکن انہوں نے اس طرح ریئیکٹ کیا کہ گویا یہ زندہ نہیں ہے، تو بالکل حرکت نہیں کی۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ان کے کپڑے وغیرہ بھی اتار لیے اور ان کو لے کر چلے گئے۔ اتفاق سے ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے ان کو دیکھا کہ یہ زخمی حالت میں سانس لے رہے ہیں، تو وہ انہیں اٹھا کر مدینہ منورہ لے آیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک اور صحابی ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دوبارہ 40 آدمی دے کر اسی جگہ پر بھیجا تھا، قصہ کے ذوالقصہ کے اندر، اور لیکن وہاں پہ کوئی شخص بھی ان کو نہیں ملا تھا، اور وہ بکریاں اور اونٹ لے کر مدینہ واپس آ گئے تھے۔ تو اس کا اگلا سریہ جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح کا ہی ہے۔ یہ دیکھیں سریہ ابو عبیدہ بن جراح ذوالقصہ کی طرف۔ تو سیم ان کے فوراً بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ان کو زخمی حالت میں وہ شخص لے کر آیا، تو فوراً آپ نے ابو عبیدہ بن جراح کو دوبارہ ذوالقصہ کی طرف بھیجا تھا 40 آدمیوں کو دے کر، لیکن وہاں پر کوئی ملا نہیں، اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھیں، وہ یہ واپس لے آئے۔ اس کے بعد سریہ ہوا ہے سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سریہ زید بن حارثہ جو تھے، جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پے در پے 4 یا 5 مہموں پہ بھیجا تھا، 4 یا 5۔ ان میں سے پہلا جو غزوہ ہے، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بنو سلیم، پہلا ان کو بھیجا بنو سلیم کی طرف۔ یہ واقعہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو سلیم کی طرف ان کو بھیجا تھا کہ وہ، ان کو اطلاع یہ ملی تھی کہ بنو سلیم والے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو وہاں پر ایک عورت ملی، اس قبیلے کی ایک عورت ملی، اس کا اس کا نام تھا حلیمہ۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کو نا بتایا کہ بنو سلیم کے ٹھکانے کہاں کہاں ہیں، یعنی اس نے جو ہے وہ جاسوس کا کردار ادا کیا اور مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ بنو سلیم کے ٹھکانے فلاں فلاں جگہ پہ ہیں۔ تو جیسے ہی بنو سلیم کے ان ٹھکانوں کی رہنمائی ہوئی، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر جاتے تھے ان ٹھکانوں پر، تو وہاں بنو سلیم والے کچھ قیدی بھی ملے، کچھ بکریاں بھی ملی، کچھ اونٹ بھی ملے، اور ان کا جو خامن تھا وہ بھی پکڑا گیا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ مال غنیمت لے کر مدینہ منورہ واپس آ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حلیمہ مزنیہ تھی، وہ حضرت زید کو ہبہ کر دی تھی وہ خاتون، اور انہوں نے پھر اس سے شادی بھی کر لی۔ اس کے بعد ایک سریہ اور ہوا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، اور وہ ہوا ہے علاقہ تھا عیس۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں علاقہ عیس، پہلا یہ غزوہ جو بولڈ ریڈ نظر آ رہا ہے آپ کو بنو سلیم، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم یہ سریہ ہے مقام عیس کی طرف، اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ہوا، اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 170 لوگوں کو دے کر بھیجا تھا، 170 لوگوں کی جماعت تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سمندر کے کنارے ایک علاقہ ہے، تو آپ کو اس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ضرور یہ قریش کا کوئی قافلہ ہے جس نے یہاں سے گزر کے شام جانا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ قریش کا ایک قافلہ شام جا رہا ہے، اس کو پکڑ لو، اس کو روک لو۔ تو یہ روکنے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 170 لوگوں کو دے کر بھیجا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان قافلے کو پایا، اس کے افراد کو گرفتار کیا، ان سے مال چھینا، اور اس میں صفوان بن امیہ جو سردار تھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہت ساری چاندی بھی تھی اس کے اندر، جو کہ یہ شام لے کر جا رہے تھے خریداری کے لیے۔ تو اور اس قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربی بھی تھے، اور یہ واقعہ آ چکا ہے پہلے بھی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے انہوں نے پناہ طلب کی تھی، اور پھر ان کو پناہ دے دی گئی۔ اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک اور
سریہ ہوا ہے وہ ہوا ہے طرف کی طرف، یہ آپ دیکھ رہے ہیں الطرف کا علاقہ ہے. تو یہ بنو سلیم کا بھی ہم نے پڑھ لیا، ایس والا بھی پڑھ لیا، اب اطراف یہ جو طرف ہے اس کی طرف یہ ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ سریہ ہوا ہے مقام طرف کی طرف. اور یہ بنو سالبہ کا قبیلہ تھا جس کی طرف لشکر کشی کی گئی تھی، اور 15 افراد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. اور اس مقام پر جو ہے وہ جب یہ پہنچے تو بنو سالبہ یہاں سے فرار ہو گئے، اور 20 اونٹ اور بکریاں لے کر یہ مدینہ منورہ واپس آ گئے. اس کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک اور علاقے کی طرف بھیجا گیا، اس کا نام ہے ہسمئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہسمئی، تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس علاقے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. 500 افراد کو بھیجا تھا ان کے ساتھ. تو یہ واقعہ کیا ہوا؟ یہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت دحیہ کلبی، ہوا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روم کا بادشاہ تھا نا اس کا نام تھا کیسر، ہرقل بھی کہا جاتا ہے اس کو لیکن کیسر بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو کیسر کے پاس خط دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داہیہ کلبی کو بھیجا تھا. تو کیسر نے کیا کیا کہ اس خط کا بڑا اکرام کیا تھا. مسلمان تو وہ نہیں ہوا تھا لیکن اس نے اکرام بڑا کیا تھا، اس خط کی تعظیم بھی کی. اور اس نے ان کو بلا کر اکیلے میں کہا بھی کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں گا تو میری قوم مجھے مار دے گی، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ حق اور سچ ہے. بادشاہ وہ جو نبی ہے وہ سچ اور حق بات کر کے لے کر آئے ہیں. میرا دل تو کرتا ہے میں اسلام قبول کر لوں لیکن میری قوم نہیں مانے گی اور مجھے قتل کر دے گی. بہرحال وہ لمبا واقعہ وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب خطوط کا بیان آئے گا اس میں بتاؤں گا. بہرحال اس نے کیا کیا تھا کہ داہیہ کلبی کو نا بہت سارے تحائف دیے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میری طرف سے پیش کر دیں. وہ تحائف لے کر داہیہ کلبی واپس آ رہے تھے اصل میں. تو اس مقام پر پہنچے تھے ہسمئی کے مقام پر. تو یہاں پر راستے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حنید، حنید بن عارث، اور اس کا بیٹا تھا عارث بن حنید. ان دونوں نے کیا کیا تھا کہ بنو جزام کے ساتھ مل کر ہسمئی کے مقام پر ان سے سارا کچھ چھین لیا تھا. حضرت داہیہ سے نا سارے تحائف چھین لیے تھے اور یہ واپس ان کو چھوڑ دیا تھا. یہ واپس آئے مدینہ میں اور بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ. تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن حارثہ کو بھیجا تھا 500 لوگوں کے ساتھ کہ جو اسمعی کے لوگ ہیں، اسمعی کے علاقے میں جو حنید وغیرہ کے لوگ ہیں اور بنو جزام کے لوگ ہیں ان سے جو ہے مقابلہ کریں. تو یہ لشکر جب جاتا تھا تو یہ کیا کرتا تھا، دن کے وقت چھپ جاتا تھا اور رات کے وقت جو ہے نا وہ سفر کرتا تھا. اور ان کے ساتھ ایک گائیڈ بھی تھا اور وہ ان کو راستہ بتاتا رہتا تھا. تو انہوں نے اچانک رات کے وقت میں حملہ کیا حنید پر اور اس کے بیٹے پر اور ان کو قتل کر دیا. اور ان کے مویشی اونٹ اور عورتیں پکڑ لیں اور مال غنیمت میں 1000 اونٹ، 5000 بکریاں، قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے حاصل کیے. اور اس کے بعد جو ہے یہ واپس آ گئے. تو ہسمئی کا جو علاقہ ہے نا یہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، تبوک آپ نے سنا ہوگا شاید، اس کے پاس یہ علاقہ ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور جو سریہ ہوا ہے زید بن حارثہ کی سرکردگی میں وہ وادی القرا کی طرف ہوا ہے. ہم نے بنو سلیم بھی پڑھ لیا، عیس بھی پڑھ لیا، طرف بھی پڑھ لیا، ہسمئی بھی پڑھ لیا، اور یہ آخری جو سریہ ہوا ہے زید بن حارثہ کا یہ وادی القرا کے اندر ہوا ہے. تو یہ پڑھتے ہیں یہ کیا تھا. تو وادی القرا کی طرف جو ہے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا تھا. اور یہاں پہ ایک بڑی بدبخت عورت رہتی تھی، شیطانی صفت قسم کی عورت، اس کا نام تھا قرفہ. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نا ہر وقت قتل کی تدبیریں کیا کرتی رہتی. اور اس نے اس مقصد کے لیے اپنے خاندان کے تقریباً 30 لوگوں کو تیار کر رکھا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. تو ان سے بدلہ لینے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، جنہوں نے ان 30 شاہ سواروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا، مار دیا. تو یہ وہ 5 غزوات ہیں جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر 6 ہجری میں بھیجے تھے. یہ اس کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا. اس کے بعد ایک اور جو سریہ ہوا ہے یہ سریہ کہلاتا ہے سریہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ ایک علاقہ ہے دومت الجندل، یہ علاقہ ہے اس کی طرف ہوا تھا. اور یہ قبیلہ کلب تھا، اس کے خلاف جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا تھا. اور بنو کلب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے، اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مسجد نبی میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف کو مخاطب کیا اور کہا کہ عبد الرحمن تم تیار رہنا، میں آج یا کل تمہیں کسی مہم پر بھیجنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگلے دن کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا، اور ان کے اپنے ہاتھ مبارک سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سر کے اوپر امامہ باندھا، پگڑی اپنے ہاتھوں سے باندھی، اور فرمایا اور تھوڑا سا جو شملہ ہوتا ہے نا، جو کپڑا ہوتا ہے جو بچ جاتا ہے امامے کا، اس کو کہتے ہیں شملہ، وہ تھوڑا سا شملہ بھی آپ نے چھوڑ دیا۔ تو آپ نے عبد الرحمان سے کہا کہ عبد الرحمان ایسے ہی امامہ باندھا کرو، یہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا اور ان کو کہا کہ آپ جائیے بنو کلب کی طرف اللہ کا نام لے کر، اور ان کافروں سے لڑیے، اور خیانت نہ کرنا، غداری نہ کرنا، اور کسی نوجوان کو قتل نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا اگر وہ تمہاری دعوت قبول کر لیں تو پھر ان کا قبول کر لینا اسلام، اور ان کی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ان کے بادشاہ کی بیٹی سے بھی شادی کر لینا۔ تو عبد الرحمان بن عوف جو ہے وہ ان دومت الجندل کے علاقے میں پہنچے اور 3 دن تک ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ آخر کار ان کا سردار جو تھا اس کا نام ہے الاسبق بن عمر کلبی، وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے قوم کے بہت سارے اور افراد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اسبق کی جو بیٹی تھی اس سے شادی کر لی اور اس کو مدینہ لے آئے، اور ان سے جو ایک اولاد پیدا ہوئی وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے بیٹے تھے وہ اسی عورت سے پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ دومت الجندل کا علاقہ ہے یہ۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا ہے، سریہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہوا ہے فدق کے علاقے میں۔ خیبر کی طرف کا ایک علاقہ تھا فدق کے نام سے، تو یہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 لوگوں کو دے کر بھیجا تھا، 100 لوگوں کی جماعت تھی، اور ان کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سعد بن بکر کی طرف بھیجا تھا۔ اصل میں وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ جو یہود ہے نا وہ خیبر کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 آدمی جو ہے وہ دے کر بھیجے تھے، اور یہ فدق جو ہے ایک چشمے کا نام ہے یہاں پر، اور فدق اور مدینہ کے درمیان 6 میل کا فاصلہ ہے۔ تو وہاں انہیں ایک آدمی ملا اور انہوں نے اس قوم کے متعلق پوچھا، وہ کہنے لگا اگر تم مجھے امان دے دو تو میں ان کے متعلق تمہیں بتا دوں گا۔ تو انہوں نے امان دے دی، تو اس نے رہنمائی کی، اس لشکر نے حملہ کیا، تو بنو سعد کے جو لوگ تھے نا وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 اونٹ، 2000 بکریاں اور مال غنیمت حاصل کیا، اور مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام فدق کا جو ہے وہ سریہ تھا۔ اس کے بعد ایک سریہ ہوا ہے سریہ عبداللہ بن عتیق، یہ ہم اگرچہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو سریہ ہے یہ یہ وہ سریہ ہے جس میں ابو رافع یہودی کو قتل کیا گیا تھا۔ تو کچھ سیرت نگاروں نے اس کو، ہم نے تو پڑھا تھا یہ عہد کے وقت میں کہ اس ہجری میں ہوا تھا، لیکن کچھ سیرت نگاروں نے 6 ہجری کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ابو رافع یہودی کو جو ہے وہ کس طریقے سے قتل کیا تھا۔ تو یہ وہ اسی سریہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو میں ایک کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد سریہ ہوا ہے سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ، یہ خیبر کی طرف بھیجا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک شخص تھا اس کا نام تھا اسیر بن زارم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نا لوگوں کو اکساتا رہتا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور اس مقصد کے لیے یہ کیا کرتا تھا کہ یہ مختلف قبائل کے پاس بھی جاتا تھا اور ان کو جنگ کے لیے تیار کرتا رہتا تھا، جیسے بنو غطفان تھے اور بھی بہت سارے قبائل تھے۔ تو ان کی سرکوبی کے لیے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 لوگوں کو ساتھ کیا اور خیبر کے مقام پر بھیجا، اور اس نے اس موقع پر جب یہ وہاں پہنچے تو اس شخص نے امان مانگی ان سے کہ مجھے امان دے دے، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اسے امان دے دی گئی، مگر اس کے باوجود اس نے کیا کیا کہ پھر دوبارہ بدعہدی کی تھی، اور بدعہدی کی، اور اس کے ساتھیوں کو جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کا واقعہ بھی بڑا عجیب قسم کا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہے اس کا کہ یہودیوں نے نا جب ابو رافع قتل ہوا تھا نا، یہودیوں کا سردار تھا ابو رافع، جب وہ قتل ہوا تھا تو یہودیوں نے اس کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔ کس کو؟ اسیر بن زارم کو، اس کو اپنا سردار بنا لیا تھا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سردار بننے کے بعد یہ شرارتی ہو گیا، اس نے بہت سارے قبائل کو جمع کرنا شروع کر دیا مسلمانوں کے خلاف، بنو غطفان کو اور دائیں بائیں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس کی شرارتوں کی خبر پہنچتی رہتی تھی کہ یہ شرارتیں کر رہا ہے،
اور یہودیوں کو جمع کر رہا ہے اور مسلمانوں کو کے پر کوئی چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ کو کہا تھا کہ جاؤ اور اس کو پکڑ لو جا کے. تو 30 لوگوں کو بھیجا اور خفیہ طور پر یہ لوگ گئے. اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسیر کے پاس پہنچے نا، تو اس اسیر نے کیا کیا کہ اس نے کہا جی ہم تو امن چاہتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے، جو ہمیں تم شرط رکھو گے وہ منظور ہے. تو اس نے کیا کہا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرو کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور مدینہ منورہ میں جا کر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے نا سرنڈر کر دو. اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے اب چال دیکھیں اس کی. اس نے کہا بالکل آپ کے ساتھ جاتا ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر نا سرنڈر کر دیتا ہوں. اب یہ کیا کیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جانے لگے. تو اس سریے کے اندر نا ایک صحابی تھے، ان کا نام آتا ہے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اونٹ کے پیچھے اس کو بٹھایا، اس سردار کو سہیل بن رازم کو بٹھایا، اور مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اونٹ پر پیچھے بیٹھے بیٹھے نا اپنا ہاتھ تلوار عبداللہ بن انیس کی تلوار کی طرف بڑھایا، اور تلوار کی طرف بڑھایا تو عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ اس کی حرکت میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی شرارت کر رہا ہے میرے ساتھ، یہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اپنے اونٹ کو نا اور زیادہ دوڑانا شروع کر دیا، بھگانا شروع کر دیا. کہتے ہیں ابھی تھوڑا اور آگے گئے تھے، اس نے پھر دوبارہ وہی حرکت کی. کہتے ہیں جب اس نے تیسری مرتبہ یہ حرکت کی تو پھر میں اپنے اونٹ سے اتر گیا اور اپنی قوم سے کہا کہ بھائی یہ ایسے ایسے کر رہا ہے. تو میں نے کیا کیا، پھر اسیر کو علیحدہ کر کے لے گیا اور تلوار کا وار کیا، جس سے اس کی ران اور پنڈلی کا اکثر حصہ کٹ کر گر گیا، اور خود بھی وہ اونٹ سے گر گیا. اور اس کے ہاتھ میں مڑے ہوئے سرے والی چھڑی تھی جو اس نے میرے سر پر ماری. پھر ہم اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان تمام ساتھیوں کو پھر ہم نے قتل کر دیا. تو اس طرح یہ اس کی بدعہدی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارے قتل ہو گئے. تو یہ وہ ہے سریہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. تو یہاں تک میں سبق روک رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ سرائے رہ گئے آگے، وہ انشاءاللہ کل دیکھیں گے، اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ انشاءاللہ وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اصل میں یہ سرایہ کی تفصیلات ہیں، عموماً سیرت پڑھانے والے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کرتے، لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے، میں نے تو ہر واقعہ آپ کو بتانا ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یقیناً ان میں کوئی نہ کوئی سبق ہمارے لیے موجود ہے. تو اس لیے ہم سلو سلو اپنا سبق چلا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ہر چیز ہر واقعے کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی ہم سے اسکپ نہ ہو جائے. کلاسز زیادہ ہو جائیں خیر ہے. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی بات ایسا لگ رہا ہے کہ میں تیز چل رہا ہوں یا کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ بے شک مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں دوبارہ بھی بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ.